खुदावन यसु मसीह के पाक और अज़ीम मुक़द्दस नाम में पास्टर खुर्शीद भट्टी की तरफ से तमाम गवाही टेलीविज़न देखने वाले व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम। खुदावन की हम्द करते हैं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है कि हम मिलकर गवाही टेलीविज़न पर खुदा के कलाम की खिदमत को अंजाम दे सके। मैं गवाही टेलीविज़न के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने ये एक ऐसा ज़रिया हमें दिया है कि हम उन इलाक़ों के अंदर, उन हिस्सों के अंदर जहाँ हम फ़िज़िकली नहीं जा सकते, इस टेलीविज़न के वसीला से अपनी आवाज़ और वो बोझ जो खुदा ने हमें दिया है हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मैं इसके लिए खुदाम की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। मेरा दिल नहायत शुक्रगुज़ार है और मैं चाहता हूँ कि आएँ हम वक्त ज़ाया किए बग़ैर खुदाम के कलाम की तरफ रुजू करें। आज हम इफ़सियों के ख़त में से कलाम मुक़द्दस को देखेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं इफ़सियों का ख़त और उसका 4 बाब है और उसकी 27 आयत है, यानी चौथा बाब और उसकी 27 आयत। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, और अबलीस को मौका ना दो। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये एक छोटा सा कलाम मुक़द्दस का हिस्सा जो बड़ा अहम है। कलाम में लिखा है, और अबलीस को मौका ना दो। इसका मतलब है कि अबलीस हर वक्त ईमानदारों की ज़िंदगी में काम करने के लिए मौके की तलाश में रहता है। लेकिन मैं और आप जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर बड़ी खूबसूरती से कुलसियों के ख़त के 2 बाब की 6 आयत के अंदर लिखा है, पस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावन को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। हम जितनों ने खुदावन यस्सु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, अपना खुदावन कबूल कर लिया है, अपना मालिक कबूल कर लिया है, मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें नसीहतन ये कहते हैं कि अबलीस को मौका ना दो। मौका का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है वो जगह जहाँ कोई चीज़ वाक़या हो या जाए वकू, इसके लिए आ सकता है, महल्ले वकू आ सकता है, या ख़ास वक्त भी इसका माना है, मुनासिब वक्त। आप और मैं, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि अबलीस को मौका ना दें। अबलीस हमेशा ईमानदारों की ज़िंदगी में मौके की तलाश में रहता है। जब हम अय्यूब की किताब का मुताला करते हैं और हम देखते हैं कि खुदा के हजूर में जब अबलीस आया तो वहाँ पर एक बात की गई, पूछा गया कि तू कहाँ से आया, और उसने कहा मैं इधर से ही ज़मीन पर घूमता फिरता आया हूँ। ये घूमने और फिरने का जो माना है, घूमने का मतलब है किसी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाना, और वहाँ पर वो कह रहा है कि ज़मीन पर घूमता फिरता आया हूँ। क्यों वो घूमता है? और मैं इस घूमने के जो माने हैं वो ये लेता हूँ कि अबलीस हमेशा ईमानदार बहनों, ईमानदार भाइयों, ईमानदार बेटे बेटियों और उन मुक़द्दसों और बरग़ज़ीदों की ज़िंदगी में मौका ढूंढता है कि कब और कहाँ पर वो अपना काम करे। आप जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि वो बड़ा चिल्लाक है, वो बड़ा मक्कार है और वो हर वक्त मौके की तलाश में रहता है। लेकिन खुदा के कलाम में मुक़द्दस पौलुस कहता है, और अबलीस को मौका ना दो। और जहाँ पर ये मौके का ज़िक्र है,
اگر ہم اس کے پیچھے والی آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے 26ویں آیت میں، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اور آگے لکھا ہے سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی جاتی رہے۔ غصہ کرو مگر گناہ نہ کرو، اور دن غروب ہونے تک تمہاری جو ناراضگی ہے، خفگی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ اگر یہ ناراضگی جو کسی بھی وجہ سے ہے، اگر یہ دیر پا رہی تو پھر اس ناراضگی سے، اس حالات سے ابلیس کو، جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، آپ کی روحانی زندگی کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کے ایمان کے جہاز کو غرق کرنا چاہتا ہے، اسے موقع مل سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے لوگوں، کلام مقدس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ مجھے اور آپ کو اپنی روحانی زندگی میں ایک بات کے لیے بہت محتاط رہنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو کبھی بھی موقع نہیں دینا کہ وہ ہماری زندگی میں کسی طرح سے کوئی بھی اپنا منصوبہ یا اپنا کام جو ہے وہ کرنے پائے۔ کلام مقدس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں یعقوب کے خط کے اندر، اور اس کے 4 باب کی 7 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے لیے مندرج ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں لکھا ہے، خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ خدا کے لوگوں، میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا، بلکہ خداوند اپنے خدا کے تابع ہونا ہے۔ اور تابع کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کی فرما برداری میں آنا، اپنے آپ کو اس کے ہینڈ اوور کر دینا، اس کا اختیار اور تسلط اپنے اوپر لے لینا۔ اس کی ایک تصویر مقدس پالوس بیان کرتا ہے، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ خدا کے تابع ہو جاؤ۔ خدا کے تابع ہو کر ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب آپ خداوند میں ہوتے ہوئے، خداوند کے ساتھ جڑے ہوئے ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ کلام مقدس میں لکھا ہے تم سے بھاگ جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے لوگوں، آپ نے بے دل نہیں ہونا، آپ نے کسی طرح سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے دشمن، اپنے مخالف کے ہیلوں اور بہانوں کو سمجھنا ہے۔ آپ نے اس کی ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور غور کرنی ہے، اور گھبرانا نہیں بلکہ خداوند کی تابعداری میں ہو کر، خداوند کی فرما برداری میں آ کر، اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں اول درجہ دے کر، اپنے خداوند خدا کے ساتھ جڑ کر، منسلک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند نے پہلے سے ہی ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے دیا ہے۔ آپ خداوند میں ہو کر جب زوردار طریقے سے اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے نا، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ وہ ہارا ہوا ہے، آپ گھبرائیں نہ۔ وہ ڈراتا ہے، وہ دھمکاتا ہے، وہ خوف زدہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب ہم خداوند کے خوف میں ہوتے ہیں نا، پھر ہم اپنے دشمن کے خوف کی پرواہ نہیں کرتے۔ بہت دفعہ
ہم خداوند کے خوف میں نہیں ہوتے، پھر ہمیں ابلیس کا خوف ہوتا ہے، پھر ہمیں اپنے دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنی عزت کا خوف لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی انا پرستی کا خوف لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنا ناک رکھنے کا خوف لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن خدا کے لوگوں، جو لوگ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی تابعداری کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند خود ہے جو آپ کا مددگار ہے، آپ کا چوپان ہے، اور خداوند کو آپ کی فکر ہے۔ خداوند آپ کو ہمیشہ کامیاب اور برومند کرنے کی قدرت رکھتا ہے، صرف آپ کو اپنے خداوند کے تابع اور اس کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو مقدس یعقوب کہتا ہے 4 باب کی 6 آیت میں 7ویں آیت میں کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ یہ آپ کے لیے انکرجمنٹ ہے، یہ آپ کے لیے دلیری ہے کہ خداوند خود اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ ڈرنا نہیں، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، اور جب آپ مقابلے کے لیے کھڑے ہوگے تو آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ آمین۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں پطرس کے پہلے خط کو، تو یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات کلام مقدس میں ہمیں ملتی ہے، 5واں باب، اور جب ہم اس کی 8 اور 9 آیت کو پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کو برکت ملے گی۔ لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف گرجنے والے شیر ببر کی طرح گرجتا ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور آپ سنتے رہیے خدا کے کلام کو، پھر ہم دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ جی ہاں، ویلکم بیک۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کلام مقدس میں سے پطرس کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت سے، بلکہ 7ویں آیت سے پڑھوں گا۔ ہم بات کر رہے تھے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو ہمارا خیال ہے، اور ایک نصیحت جو لکھی گئی ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دوڑتا پھرتا ہے، موقع ڈھونڈتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ کون سی بیٹی، کون سا بیٹا، کون سی بہن، کون سا بھائی، کون سا جوان، کون سا بچہ وہ اپنی لپیٹ میں، اپنی زد میں لے لے یا اسے اپنا شکار کر لے۔ خدا کے کلام میں کیا ہی خوبصورت بات ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ ہوشیار کا مطلب ہے چست، ایکٹیو، اور بیدار کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم سرگرم ہو۔ خدا کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہوشیار ہوں گے، جب آپ کو اس بات کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا مخالف ابلیس جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح تمہیں دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسے پھاڑ کھائے، تو خداوند کے کلام میں کیا عمیق بات ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ جب آپ بیدار ہوں گے، جب آپ ہوشیار ہوں گے، آپ ابلیس کی چلاکی اور مکاری کا شکار نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ خداون کے تابع رہیں اور ہوشیار رہیں، اور ایک بات یاد رکھیں، وہ ہر وقت موقع ڈھونڈتا ہے۔ نوجوان بیٹیوں، نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ سبوں سے خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ خدا کے کلام کو سمجھیں، آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور اس بات کو اپنی زندگی میں اہم ترین حصہ دیں کہ ہم نے اپنے دشمن، مخالف ابلیس کو موقع نہیں دینا، بلکہ اس کے عوض کیا کرنا ہے، اس کے بدلے میں کیا کرنا ہے، خدا کے تابع ہونا ہے، خدا کے فرما بردار ہونا ہے، خداون کے ساتھ لپٹے رہنا ہے، خداون کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ خداون کے ساتھ جب ہم جڑ جائیں گے تو خداون خود ہماری کمک اور مدد کے لیے ہمارا ہاتھ تھام لے گا۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے ہوشیار اور بیدار رہو، اور ساتھ آگاہی ہے، یہ آگاہی ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور ابلیس ایسے طریقوں سے آپ کی زندگیوں کو خداوند کی محبت سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ بیدار اور سرگرم رہیں، ہوشیار رہیں، اور اپنے دشمن مخالف کی چلاکی اور مکاری سے بچے رہیں۔ خدا کے لوگوں، آپ کا خداوند بھلا خدا ہے۔ ایک اور آیت میں افسیوں کے خط ہی سے آپ کو دینا چاہوں گا، بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی خوبصورت ورس ہے، ضرور ہم اسے پڑھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم اس کے سبب سے اور برکت پائیں گے جب ہم افسیوں کا خط اور اس کا 6 باب دیکھتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت دیکھتے ہیں، تو کلام مقدس کے اندر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے خلاف ہمارا دشمن شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے، اچھا شیر ببر نہیں ہے، شیر ببر نہیں ہے، وہ شیر ببر کی طرح یعنی ہے نہیں ہے، اس نے اس کا روپ دھارا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو پتہ کیا بتانا چاہتا ہوں، یہودا کے قبیلے کا شیر ببر جو یسوع مسیح ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس آواز سے، اس کے ڈراوے سے نہ ڈرو، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات ہم نے یہ کہی کہ خداوند کے تابع ہونا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی کہ ہم نے ہوشیار اور بیدار رہنا ہے، اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے سب ہتھیار ہم نے باندھ لینے ہیں۔ جب ہم خداوند کے ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں گے، جب ہم ہتھیار اپنے پاس رکھیں گے تو دشمن کو جرت بھی نہیں ہوگی آپ کی طرف رخ کرنے کی۔ مجھے کبھی کبھی تو بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اور وہ ہیں بھی، خداوند انہیں برکت دے، لیکن حیرانگی کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں مسیحی ہوں، اور وہ یہ بھی کہے کہ مجھے بدروحیں تنگ کرتی ہیں، مجھے خوف آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پر وہ کمزور ہے، کسی جگہ پر وہ خدا کے تابع نہیں، کسی جگہ پر وہ بیدار یا ہوشیار نہیں، یا کسی جگہ پر وہ خداوند کے ہتھیاروں کے بغیر ہے۔ آپ کو خدا کے سبھی ہتھیار باندھنے ہیں، آپ کو خداوند کے سب ہتھیاروں سے لیس ہونا ہے۔ میں ان ہتھیاروں کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ آپ سنیے گا۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ پری پلان، ایک منصوبے کے تحت آپ پر جھپٹتا ہے، اور جب آپ خداوند کے ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، جب آپ خدا کی قدرت سے بھرے ہوں گے،
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں گے، آپ اس کے سارے منصوبوں کو نیست و نابود کر دو گے اور خداوند آپ کی کمہ کرے گا۔ اور وہ ہتھیار کیا ہیں؟ کلام مقدس میں میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس واسطے تم 13ویں آیت، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر ایمان پر قائم رہ سکو۔ پھر لکھا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر، سچائی سے کمر کسیں، سچائی سے کمر کسیں۔ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے، اگر ہم وہیں پر واپس جائیں تو یہاں پر کلام مقدس کے اندر 27 آیت ہم نے پڑھی ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، اور 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے۔ اور جب ہم ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں تو پہلا ہی ہتھیار جو ہم نے 14ویں آیت میں پڑھا 6 باب کی، وہ ہے سچائی سے اپنی کمر کس لو، سچائی سے اپنی کمریں باندھ لو۔ پھر آگے لکھا ہے، راست بازی کا بختر لگا لو، راست باز بنو، اپنی راہیں درست کر لو اور راستی کی راہ پر آ جاؤ۔ اور لکھا ہے، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن لو۔ اور جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہاں پر لکھا ہے کہ تمہاری خفگی سورج غروب ہونے تک جاتی رہے۔ صلح تو تبھی قائم رہے گی نا جب اگر کوئی ایسی بات کبھی ہو بھی جائے تو ہم اسے بالکل ختم کر دیں اور دن غروب ہونے تک ہی اس کا اثر بھی ختم کر دیں اور اس کو آگے اپنی زندگی میں کسی صورت میں بھی تاثیر کرنے نہ دیں۔ خدا کی یہ پاک مرضی ہے۔ اور پھر ایک اور ہتھیار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سچائی سے کمر کسنے کی بات کی، راست بازی کا بختر لگانے کی بات کی، پاؤں میں صلح کا جوتا پہننے، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہننے کی بات کی، اور لکھا ہے، اور ان سب پر ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ ایمان سب سے زبردست قوت ہے آپ کے پاس، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان ہی آپ کے پاس ایک ایسی قوت ہے جس سے آپ ساری دنیا کو مغلوب کر سکتے ہو۔ اور یسوع مسیح نے بڑا ایمان رکھنے والے، خالص ایمان رکھنے والوں کی تعریف کی اور کہا، تیرا ایمان بڑا ہے، تیرا ایمان بڑا ہے، تیرا ایمان بڑا ہے۔ ایمان کا جو ہے نا وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سارے جلتے تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ پھر لکھا ہے، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ نجات کا خود اور روح کی تلوار، روح کی تلوار، اور روح کی تلوار ہے کیا؟ خدا کا کلام۔ جب ابلیس میرے اور آپ کے خداون کے مقابلے کے لیے جب وہ 40 دن تک فاقے کے بعد آئے تو ابلیس ہمارا دشمن انہیں آزمانے کے لیے آیا تو اس نے کلام یوز کیا، کلام یوز کیا، لیکن خداون جو کلام ہے، جو مجسم کلام ہے، اس نے کلام ہی کی قدرت سے اسے نیست کیا، اس کے منصوبے نیست کیے اور اسے رد کر دیا اور اس کہا، ابلیس میری نظروں سے دور ہو جا۔ خدا کے لوگوں، اگر آپ بھی خدا کے کلام کی قدرت سے بھر جائیں گے تو میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، آپ زمین پر فتح مندی کی زندگی گزاریں گے اور خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آگے لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ کوئی بھی اس دشمن کے پنجے کا شکار نہ ہو جائے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، مقدسو، خدا کے برگزیدو۔ میں نے دیکھا ہے جب لوگ دعا کرتے تو اکثر ان کی دعاؤں کا مرکز اپنی ذات ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو
بہت سارے لوگوں کے لیے، خاص طور پر مقدسوں کے لیے، برگزیدوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خداوند ان کو محفوظ رکھے اور خداوند کا جلال ظاہر ہو، اور کوئی بھی ایماندار ابلیس کو کسی طرح سے موقع دے کر اپنے ایمان کا جہاز غرق نہ کر بیٹھے۔ میں ایک اور آیت آپ کے پاس ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ ایک اور نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، سو میں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12 باب اور اس کی 9 سے 12 آیت آپ کے سامنے ورد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرور سنیے، بلکہ ہم اپنے ٹائم کو تھوڑا سا بچاتے ہیں، اور میں اس کی 11ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی، وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا۔ خدا کے لوگوں، جب آپ یسوع کے لہو میں محفوظ ہوں گے، جب آپ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو اپنی زندگی کے اوپر لیں گے، اور آپ کی زندگی میں خداوند کی گواہیاں ہوں گی۔ کلام میں لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث، اپنی گواہی کے کلام کے باعث، آپ کے پاس کیا گواہی ہے؟ آپ کی پرسنل گواہی کیا ہے؟ پرسنل گواہی سے جو میرا مقصد ہے نا، وہ یہ ہے کہ خداوند نے آپ کی اپنی زندگی میں کیا کام کیا ہے، اس کام کو یاد رکھیں۔ خداوند کتنا عظیم خدا ہے، خداوند کتنا عظیم ہے۔ اور خدا کے لوگوں، آؤ، آخر میں کہنا چاہوں گا، جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہی خدا قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرتا ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے خداوند کی پناہ میں آ جاؤ، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ وہ خادموں کی زندگی میں بھی موقع تلاش کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے سرگرم اور بیدار سورمے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، سمسون کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ سمسون مغلوب ہو گیا، لیکن ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یوسف کی بات کریں تو یوسف نے اپنے دشمن کو شرمندہ کر دیا۔ آؤ خدا کے لوگوں، خداوند کے کلام کی قدرت کے ساتھ، خداوند کی وفاداری کرتے ہوئے ابلیس کے سارے جلتے تیروں اور اس کے منصوبوں کو تیس نیس کر دو، اور خدا کی محبت سے بھرے رہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اس کی الہی قدرت آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کی کلیسیا کو، اور بالخصوص اس گواہی ٹیلی ویژن اور اس کی ساری ٹیم کو برکت دے اور محفوظ رکھے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ٹو۔ آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔